बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, कल समड़े सियालकोट में आम इंतखाबात के बाद दोबारा अवाम के वोट पर अवाम पे हक का डाका मारा गया। ये डाका 1977 साल की ऐसा रिकॉर्ड पैदा कर चुका है कि मौजूदा हुक्मरान और इनको लाने वालों ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है कि जो आइंदा आने वाले 100 साल में भी पूरा नहीं होगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इमरान खान की काल अडयाला जेल में बंद बानी पीटी इमरान खान की काल पर जद्दोजहद फसादियत का मुकाबला करना, जुल्म ज्यादती का मुकाबला करने की ऐसी मिसाल कायम कर चुके हैं जिसका रिकॉर्ड दुनिया में टूटता हुआ बज़ाहिर बादिउल नजर में नजर नहीं आता। नाज़रीन, कल का इलेक्शन अवाम ने वोट दिया पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, और लेकिन इलेक्शन सिलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन जो भी उसका आप नाम ले ले, उसने नताइज का ऐलान कर दिया मुस्लिम लीग नून को। इस खुली धांधली के बाद न सिर्फ हुकूमत ने एहतजाज किया, बल्कि साबिक वजीर आजम जो मौजूदा हुक्मरानों के इत्तेहादी हैं परवेज अशरफ ने भी कहा, एक हलके में अगर शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकते तो दुनिया में क्या करोगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, 1981 ज़ियाउल हक की पैदावार शख्सियत, 3 दफा मुल्क का वजीर आजम रहने वाले, गुज़श्ता 2 रोज कबल खसूसी त्यारे पे खसूसी इलाज के लिए बरतानिया चले गए। क्या वजह है नाज़रीन? 5 दहाइयों से मुहित, 4 से 5 दहाइयों में मुहित रहने वाले हुक्मरान एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जिसमें उनका इलाज हो। क्या नरेंद्र मोदी दोबारा जंग करना चाहता है? वो इस बयान से अवॉइड करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। एक तरफ तो इमरान खान नवाज शरीफ कहते थे जंग के बाद जब फौज को कामयाबी मिली कि नवाज शरीफ ने प्लानिंग की। अब क्या बलालगंज में और इत्तफाक फाउंड्री में जंगी त्यारे बनाने का सामान खत्म हो गया, अब मेफेयर फ्लैट से त्यारे बनेंगे? इसका जवाब तो आने वाले दिनों में होगा। नाज़रीन, अब आ जाते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इलेक्शन में। जिस तरह पाकिस्तान सियालकोट की अवाम जोक दर जोक निकली, कंटेनर खड़े किए गए इलेक्शन दिन पे, आरओ के दफ्तर में प्रिजन वैन लाई गई कि कोई लोग एहतजाज ना करे, लेकिन अवाम का ऐसा समुंदर था कि उन्होंने पोलिंग स्टेशनों में बैठे पोलिंग बॉक्स में पेपर पोलिंग बॉक्स इमरान खान के हमायत याफ्ता फाहर गुम्मन को मोहरे लगा लगा कर भर दिए। इन्हें सुना है तरीके इंसाफ के मुताबिक अब डब्बे चेंज किए गए। फार्म 45 को जाली तैयार करने के साथ साथ मौजूदा हुक्मरान जिन्होंने हमेशा पिछली दफा 2018 के इलेक्शन में फार्म 17 जारी बनाए, 47 बनाए थे, इस दफा बगैर दस्तों के फार्म 45 पर फार्म 47 जारी किए गए और ओरिजिनल फार्म 45 पीपल्स पार्टी और पीटीआई लेकर घूमती रही। लेकिन शर्म किस मुंह से जाओगे काल, शर्म मगर तुमको नहीं आती। नाज़रीन, पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला गया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पुलिस ने पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला। वहां कवरेज करने वाले सहाफी असदुल्ला खान और दीगर सैकड़ों सहाफी और गैनिमजाद हलकों ने कहा कि इस तरह तो 2018 से भी धांधली के ज्यादा रिकॉर्ड तोड़े गए। तरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा जो मरकजी सेक्रेटरी जनरल, उनका कहना है आम इंतखाबात के बाद कल समड़े हाल में दोबारा अवाम के वोट पर डाका डाला गया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने इल्जाम आयद किया है कि 8 फरवरी के बाद दोबारा अवाम के वोट पर डाका डाला गया। समड़े हाल में पोलिंग स्टेशन, हमारे पोलिंग एजेंट्सों को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया, जबरदस्ती पुलिस की सरपरस्ती में नामालूम अफराद को पोलिंग स्टेशनों में बनाया गया और कई जगह बैलेट पेपर भी उठाने के इल्जाम आए। सलमान ने कहा इस जुल्म के खिलाफ हमारी तहरीक जारी है और जारी रहेगी और आखिरी वक्त तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान की आवाम को इन जालमों से, इस जालमाना निजाम से, इस सिलेक्शन कमीशन जो सलमान सिकंदर राजा है, इसने तो सियासत को दागदार कर दिया है, जमहूरियत को गलीज कर दिया है, वोट चोरी मामूल बना लिया है। क्या
ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو رکھنے کا اصل مقصد یہی تھا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ریاست اور عام آدمی کے درمیان ووٹ کا رشتہ ہے، مگر پاکستان ووٹ چوری کے سانحہ سے گزر رہا ہے۔ اس نظام میں سچ کو ہمارا فرض ہے جیسے ادا کر رہے ہیں، ہماری تحریک شروع ہے اور شروع رہے گی۔ یہ سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں، سیکرٹری جنرل۔ کل پھر ہمیں چیلنج کیا گیا کہ تم انسان نہیں ہو، ہمیں کہا گیا کہ تم غلام ہو، تمہاری تو آواز کی کوئی رائے کی کوئی وقت نہیں۔ انہوں نے کہا عمران خان نے ہمیں کہا ہے کہ تم نے جدوجہد کرنی ہے عوام کی آزادی کے لیے، الیکشن کی ایک نشست کے لیے نہیں، عوام کی آزادی کے لیے جدوجہد۔ انہوں نے قوم اب فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم بھیڑ بکریاں ہیں، ہم قبرستان کے باسی ہیں۔ قبرستان میں مردہ ہوتے ہیں، زندہ نہیں ہوتے۔ فیصل واڈا نے کچھ سیاستدانوں کو سیاسی جنازے کہا تھا، جنازے تو نہیں بولا کرتے، ان کو تو اٹھا کے بھی کوئی لے جاتا ہے، آخری سفر میں نہلاتا بھی کوئی ہے۔ اب دیکھیں سیاسی جنازے حکمران بن جائے تو پھر کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم لاشیں ہیں یا زندہ انسان ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی پیٹی عمران خان نے دوبارہ تحریک کا اعلان دے دیا جس کے لیے حکومت بکھلا چکی ہے۔ یہ جھوٹ کا نظام ہے، فریب کا نظام ہے، یہ کفر کا نظام ہے۔ آپ نے ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کفر کے نظام کو قبول کرنا ہے یا آواز بلند کرنی ہے۔ ہم ہر سطح پر نظام کے خلاف بلند کرتے ہیں، کرتے رہیں گے اور کریں گے۔ قوموں کے فیصلے سڑکوں پر ہوتے ہیں، عدالتوں میں نہیں، اس لیے بالآخر پاکستان کی قوم نے فیصلہ بھی سڑکوں پہ ہوں گے۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے یہ پیغام عمران خان کی جانب سے دیا اور عمران خان نے کہا ہے جب عدالتیں کام کرنا چھوڑ دے، جب طاقتور حلقے لولی لنگڑی حکمرانوں کو اقتدار میں لائے تو پھر میڈیا بے شرم ہو جائے اور جھوٹ بولے، سچ نہ دکھا سکے۔ میں بینگ اے جنرل صاحب کو کہتا ہوں میڈیا کو انسٹرکشن تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کے رزلٹ نہیں دکھانے، جو وہ اشارہ کریں وہ دکھانے ہیں۔ غلاموں کی طرح رکھا گیا، پٹھے باندھ کے چلانے کی کوشش کی۔ عمران خان سلمان اکرم راجہ نے کہا عمران خان کی آزادی میں ہماری قوم کی فلاح ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم عمران خان کو آزاد کرائیں جو ناحق جیل میں بند ہے۔ ہمارے بچوں کے لیے قید ہے۔ عمران خان نے 2 سال تو کیا آنے والے 2 سال، اگلے 2 سال بھی جیل میں رہنے کو تیار ہیں لیکن ڈیل نہیں کریں گے۔ قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن قائد اعظم کو اندازہ نہیں تھا کہ ایسے لوگ حکمران مسلط ہو جائیں گے ان کو لانے والے جو نہ اسلامی نقطہ نظر کا کریں گے نہ ہی جمہوری رہیں گے۔ اسلامی ہوتا ہے کہ کسی ناحق شخص کی امانت میں خیانت نہیں کرنی، کسی بھی انسان کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، لیکن ظلم کی وہ داستانیں بنا دی گئی ہے کہ رنگیلا بادشاہ اور بڑے سے بڑا غلیظ آدمی بھی شرماتا ہے۔ اور امانت میں خیانت نہیں کرنی، سرکاری افسران حلف لیتے ہیں قرآن میں کے مطابق کہ ایمانداری سے کام کریں گے، لیکن وہ حکمرانوں کے غلام بن چکے ہیں نہ۔ اور جمہوری حکومت یہ عوام کی حکومت، عوام کے ووٹ سے عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے، لیکن اس میں عوام کو ہی مائنس کر دیا گیا ہے۔ RO کی حکومت، طاقتور حلقوں کی حکومت، طاقتوروں کے ذریعے اور جعلی فارم 47 کے ذریعے۔ انہوں نے قائد اعظم کا پاکستان ہم سے چھین لیا۔ قائد اعظم کا پاکستان لینے کے لیے ہم سب کو جدوجہد کرنا ہوگی۔ یاد رکھ لیں اگر آپ نے نہ کی تو آپ کی اگلی نسلیں بھی غلام ہوگی۔ موجودہ سپریم کورٹ میں جو ظلم زیادتی کی داستان بنائی گئی ہے اس کی تو مثالیں کہیں نہیں ملتی۔ دوسری طرف اوریا مقبول جان جو سینئر بیوروکریٹ ہیں، پروگرام کرتے تھے، طویل عرصہ تک کرتے رہے تھے، ان کے اکاؤنٹ بند کر دیے گئے، ان کو صحافیت کی معاشی قتل کیا گیا، نوکری سے نکلوایا گیا، ان کی بہن بیوہ کا اکاؤنٹ بند کیا گیا، اور اسی طرح درجنوں صحافیوں کو نوکری سے نکالا گیا، جس میں صابر شاکت، عمران ریاض، شہید ارشد شریف کی شہادت، صدیق جان، اکبر باجوہ، سمینہ پاشا، اوریا مقبول جان، کاشف عباسی اور دیگر درجنوں صحافی ہیں۔ اور اندازہ کریں کہ جس بندے کو یہ 3 سال سے روکنے تھے، عمران ریاض خان، جو بہت بڑے صحافی ہیں، میرا تو اتنا لیول نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو لندن سے حج میں بلا لیا، اللہ ان کا حج قبول کرے اور وہ خیریت سے اپنے گھر جائیں۔ عمران ریاض جسے احرام میں روکا گیا تھا، عمرے سے روکا گیا تھا، لیکن جب رب کے گھر حاضری منظور ہو تو یہ طاقتوروں کی طاقت ہی ان کی کمزوری بن جاتی ہے۔ آ جاتے ہیں ہم
ناظرین، اوریا مقبول جان جنہیں میں نے کہا کہ معاشی قتل کیا گیا، ان کے اکاؤنٹ بند کیے گئے، اور ایسے ہی لاتعداد صحافی ہیں۔ اوریا مقبول جان نے کہا سمڑے عالم ہے عوام کی دلیرانہ فتح اور حکومتی مشینری کے بے دریغ استعمال نے آج مقتدر قوتوں کو اس خوف میں مبتلا کر دیا ہے کہ ایک حلقے میں پورے پنجاب کی فورس جمع کر کے زور بازو دکھایا جا سکتا ہے، لیکن پورے ملک میں انتخابات کے وقت عوامی سمندر کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اوریا مقبول جان اور پاکستان حکومت کے اتحادی وزیر اعظم جن کے ووٹوں سے بنے راجہ پرویز اشرف، انہوں نے کہا کہ میں حکومت کا اتحادی ہوں، یعنی کہ مسلم لیگ نون کا اتحادی ہوں۔ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وزیر اعظم رہے ہیں۔ ایک سیٹ کی بات تھی، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں۔ کون ہے جو ان کو ہدایت دے رہا ہے کہ آپ زبردستی کریں اور ووٹ چھین لیں؟ پرویز راجہ کہتے ہیں ووٹ چھین لیں، اور ان کو ہدایت دے رہا کہ آپ زبردستی ووٹ چھین لیں، ووٹ ڈالنے دیں، قبضہ کر لیں اور بدماش بٹھا دیں۔ کویسچن مارک کیا ہے انہوں نے، بانٹ دیں۔ جو ان کی تجاویز دے رہے ہیں وہ جمہوریت کے دوست نہیں ہیں، یعنی کہ جمہوریت کے دشمن کہلاتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح پیپلز پارٹی کے رہنما جو اس وقت پیپلز پارٹی کے رہنما تھے، انہوں نے کہا اندر گنڈا گردی چل رہی ہے، ٹھپے لگائے جا رہے ہیں۔ صبح پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹوں کو انہوں نے مارا، بعد میں پھر ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو مارا، اور لوگوں کو لانے کے لیے جو رکشے کرائے پر انہوں نے انہیں بھی دھمکیاں دی۔ فیئر الیکشن ہوتا تو کوئی اور جیتتا۔ پیپلز پارٹی رہنما کی گفتگو آپ سن رہے ہیں، یہ میری نہیں۔ اسحار رانا جو سینئر صحافی ہیں، ابھی تک حکومت کے غیظ و غضب سے بچے ہیں، نیشنل میڈیا پہ آتے ہیں، اور سدا ان کو اللہ نظر نہ لگائے آتے رہے، کیونکہ مجھ سمیت تو کئی صحافی حکومت کی انتقام کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ انہیں سچ بولنے کے لیے منع ہے، اور لگڑ بگڑ چمچے خرچوں کی خواہشوں کو کہ جی وہ عمران خان کا الیکشن عید سے پہلے لگے نہ لگے وہ باہر نہیں آئے گا، ڈاکٹر انجینئر باہر آگے، ملاقات نہیں ہونے دی۔ بھائی ملاقات، جیل میں قبضہ ہے کس کا؟ حکومت تو عدالتوں کا، سپریم کورٹ کا حکومت نہیں مانتی، عدالتوں کا نہیں مانتی، جنگل کا قانون ہے۔ اسحار رانا نے کہا عمران خان 100 سال جیل میں رہ لیں گے مگر وہ اپنی عزت نفس کا سودا نہیں کریں گے۔ 100 سال جیل میں رہ لیں گے مگر اپنی عزت کا سودا نہیں کریں گے، اور اس بات پہ اس نے یہ ثابت کر دیا ہے، عمران خان نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کبھی ڈیل نہیں کریں گے، ڈیل والا تاثر لے کر باہر نہیں آئیں گے۔ اسے 3 سال خاموش رہنے کی آفر کی گئی عمران خان کو، اگر یہی آفر کسی اور کو کی جاتی تو وہ 10 سال لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوتے، اور کچھ لوگوں نے ایسا بھی کیا۔ یعنی کہ مادی نظر میں یہ نواز شریف کی طرف اشارہ کریں، وہ 10 سال سعودی عرب کا کمٹمنٹ کر کے سعودی عرب چلے گئے تھے جدے، تو وہ کہہ رہے ہیں انہیں کیا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف انور لودھی ہیں، انہوں نے کہا اگر دھاندلی کے بغیر ایک صوبائی نشست کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے تو حکومت چھوڑ کر واپس اپنے ملک روانہ ہو جائے۔ چلے تو گیا میاں صاحب، اور کی کریے۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کی میں بات بتا رہا ہوں، جو رہنما تھے وہاں سے امیدوار تھے، سمڑے حال میں ضمنی الیکشن میں نون لیگ کی دھاندلی پر ان کی اپنے اتحادی جماعت کے یعنی کہ پیپلز پارٹی کی جماعت کے امیدوار رحیل کامران چیمہ بھی بول پڑے۔ دھاندلی کی بدترین مثال قائم کی گئی ہے، الیکشن کمیشن غلط نتائج چلا رہا ہے، سارا عملہ ہی اٹھا کر لے گیا تھا۔ ناظرین، ایک طرف یہ ہے کہ جنہوں نے عوام کے منڈیٹ پر چھاپا مارا، ایک طرف بانی پی ٹی آئی ہے، عمران خان جو 22 مہینے سے جیل کاٹ رہا ہے، اور 10 دفعہ ان کی آفریں ہیں، جس کے حکومت کے لوگ آپ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کو آفر ہوئی، وہ جیل نہیں جانا چاہتے، وہ ملک کو آزاد کرانا چاہ رہے ہیں، وہ قائد اعظم کا پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں، یہ جنگل کا قانون بادشاہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ ناظرین، انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں فیل بنائے، سرے محل بنائے، دبئی میں پراپرٹی بنائی، امریکہ میں بنائی، برطانیہ میں بنائی، قطر میں بنائی، اور ایک طرف جیل میں ڈیالہ شخص بیٹھا عمران خان، جس نے ساری عمر کرکٹ باہر کھیلی، ورلڈ کپ باہر جیتا، 3 کینسر اسپتال کی فنڈ ریزنگ کر کے پاکستان میں لاہور، پشاور اور کراچی میں بنایا،
جس کا بیرون ملک سے اربوں روپے کروڑوں روپے کما کر پراپرٹی بنائی، 1 روپیہ بھی پاکستان سے باہر نہیں ہے، 3.5 سال اقتدار میں رہا، اپنے اثاثوں میں بچوں میں 1 روپیہ نہیں ہوا، لیکن وہ جیل میں این آر او نہیں لے رہا، جیل میں ڈیل نہیں کر رہا۔ جو ملک میں طاقتور حلقوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن جاتے ہیں، کھلونے بن جاتے ہیں، کبھی وہ نواز شریف کہلاتے ہیں، کبھی آصف علی زرداری کہلاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں۔ آصف علی زرداری کہتے تھے دھرتی کا ناسور ہے، نواز شریف اس کا ساتھ دیا تو اللہ بھی نہیں معاف کرے گا، اب اسی کے ووٹوں سے صدر بنے اور اسی کے بھائی کو اپنے ووٹوں سے وزیر اعظم بنایا ہے۔ کیا عمران خان کو یہ سزا ہے کہ وہ قائد اعظم کا پاکستان میں اس نے باہر سے پیسہ کما کے کرکٹ میں پاکستان میں گھر بنایا، جاتی عمرہ بنایا، ادھر سوری بنی گالا بنایا، کیا اربوں روپے کی پراپرٹی نہ بنائی؟ کیا اس کو ڈیل نہ کرنے کی؟ کیا عوام سے غلط جو آپ ٹارچر کر کے 3rd ڈگری چیئر کر کے 2 سال سے اس کی درجنوں دفعہ بجلی بند کی لیکن وہ نہیں ڈگمگایا؟ اسے کہا ساری عمر جیل میں رہو گے، وہ کہتا 3 سال تو کہ اس حکومت کو 3 منٹ بھی نہیں دوں گا، اس کی سزا اس کو دے رہے ہو۔ تم ہار چکے ہو، پاکستانی عوام جیت چکی ہے، یہ لکھ کے رکھ لو، تمہاری حکومت جائے گی، اور جو بھی ظلم آج کر رہا ہے یا ماضی میں بھی جس نے کیے اس کا عبرتناک انجام ہوگا، اور ہم دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے۔ جس فسادیت اور ظلم کا بازار اب گرم کیا جا رہا ہے، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی، لہذا اداروں کو چاہیے وہ اپنی جانبداری یقینی بنائیں۔ ناظرین، ملیحہ ہاشمی جو ٹی وی پہ پروگرام کرتی، ان کا بھی معاشی قتل کیا۔ انہوں نے کہا نون لیگ ایسے الیکشن جیتی ہے، اگر کوئی جرم نہیں کیا تو الیکشن کا عملہ منہ کیوں چھپا رہا ہے؟ عملہ بیلٹ پیپر اٹھا کے بھاگ رہا تھا، پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹوں کو اندر نہیں جانے دیا گیا، فارم 47 پہ جعلی فارم بنا کے جن کے دستخط ہی میچ نہیں کرے ان کے تحت حکومت بنا دی گئی۔ 100 باتوں کی ایک بات، شیر بانو جس کا 10 دن سے لائٹ بند کی گئی ہے، سرگودے کی بچی ہے، 100 باتوں کی اس نے کہا ایک بات، دھاندلی سے عزت نہیں ملتی، سیٹ مل جاتی ہے، لہذا اللہ سے عزت لو، عزت کے ساتھ رسوائی اور بدنامی سے کمائی ہوئی دولت اور طاقت جہنم کی آگ بنتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا اتنا قصور ہے کہ اس نے بیرون ملک پیسہ کما کے پاکستان میں لایا، اور پاکستان میں اس کی حکومت میں غلطیاں ہوئی، یہ نہیں بزدار جیسا گندا آدمی اس نے سی ایم لگایا، لیکن یہ حکومت کہتی تھی مریم نواز اور حمزہ شہباز تو اس کا احتساب کر لیں۔ عمران خان ان سے نہیں جھک رہا، عمران خان نے ایک حکمت عملی بنا لی ہے جو آئے گی۔ ناظرین، آخر میں بتایا کہ میں نے 81 میں نواز شریف ضیاء الحق کے دور میں فنانس منسٹر بنے، پھر ریفرنڈم میں ضیاء الحق کا خرچہ کیا، پھر 85 میں غیر جماعتی الیکشن بنے، اب سنا ہے ایک خصوصی طیارے پر اپنے خصوصی علاج کے لیے خصوصی طور پر برطانیہ پہنچ گئے۔ 5 دہائیوں میں رہنے والے یہ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بھائی اور دیگر خاندان کے پیپل پارٹی ایک ایسا اسپتال نہیں بنا سکے جہاں ان کا علاج ہو سکے۔ ایک اسپتال پورے ملک میں، پنجاب میں بیوروکریسی اور پولیس نے جو اندھیر نگری ظلم اور افسر شاہی کا راج جنوں کی طرح انسانوں کے حقوق کھا رہا ہے، کاش مریم نواز صاحبہ مخالفین کو کچلنے کی بجائے اس بے لگام گھوڑے جو کچھ سرکاری افسران ہیں، بیوروکریسی ہے، عوام کی شنوائی نہیں کرے، 47 سینٹی گریڈ میں اندر بیٹھتے ہیں اور عوام ذلیل و رسوا ہوتی ہے، کرپشن کے مقابلے ہو رہے ہیں۔ کیا عمران خان کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ تو تم سے مائنس نہیں ہوگا، مان جاؤ، شکست مان جاؤ، اسی میں بہتری ہے۔ صاف شفاف الیکشن کراؤ، جو نتیجہ ہے وہی جیتے۔ یاد رکھ لیں، جیلوں میں بند ہو کر بھی آپ سے زیادہ بااختیار اور عزت دار ہیں۔ کچھ لوگ اقتدار میں اور طاقت کے ایوانوں میں بیٹھ کر بھی کمزور، بے بس اور عوام کے غم و غصے کا شکار ہیں۔ عوام کے غم و غصے کو سڑک کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو بدل لو، قائد اعظم کا پاکستان بناؤ، رول آف لا لاؤ، پاکستان زندہ باد۔